अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख़ का तीसरा सबक इतलाक़ की तारीख़ पढ़ने जा रहे हैं। इतलाक़ का मतलब है किसी चीज़ के बारे में मालूम होना या किसी चीज़ का इल्म होना। आज इस सबक में हम तारीख़ी वाक़यात का या तारीख़ का मौजूदा दौर में, मौजूदा ज़माने में या मुस्तक़बिल में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतलाक़ की तारीख़ से क्या मुराद है? इतलाक़ की तारीख़ यानी अवामी तारीख़। इतलाक़ की तारीख़ को अवामी तारीख़ भी कहा जाता है। माज़ी में जो वाक़यात होकर गुज़रे उन वाक़यात का मौजूदा ज़माने में या फिर फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में उन वाक़यात का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर इतलाक़ की तारीख़ में गौर किया जाता है। अवामी तारीख़ यानी इतलाक़ की तारीख़। तारीख़ से मुतालिक जो है आम इंसानों में कई गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। यानी कि ये जो मज़मून है, जैसे कि ये जो मज़मून है वो सिर्फ़ तारीख़ नवीसों या फिर तारीख़ का मुताला करने वाले तलबा के लिए होता है। हमारा इससे क्या काम या हमारा इससे क्या वास्ता? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ जैसे मज़मून को कोई अहमियत नहीं दी जाती और उसे माशी तौर पर ज़राए पैदावार से जोड़ा नहीं जा सकता। इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की गलतफहमियाँ जो है वो आम इंसानों में तारीख़ से मुतालिक पाई जाती हैं। इन तमाम गलतफहमियों को दूर करके तारीख़ का ताल्लुक़ जो है मौजूदा दौर के लोगों की ज़िंदगी से जोड़ने का शोबा जो है वो अवामी तारीख़ है। यानी तारीख़ का ताल्लुक़ मौजूदा आज के दौर के लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे तारीख़ का ताल्लुक़ जोड़ने का शोबा जो है वो अवामी तारीख़ है। बैरूनी ममालिक की कई यूनिवर्सिटियों में अवामी तारीख़ के मज़मून का जो निसाब पढ़ाया जाता है। भारत में बंगलुरु की सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलहदा शोबा है जहाँ पे अवामी तारीख़ के प्रोजेक्ट्स और तहकीकाती काम अंजाम दिए जाते हैं। मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल समाजी अफादियत के फ़ैसले लेने में माज़ी के वाक़यात का तज्ज़िया मशाल राह साबित होता है, जिसके लिए तारीख़ का इल्म ज़रूरी है। यानी कि मौजूदा ज़माने में जो समाजी मसाइल, जिन समाजी मसाइल से दो चार होना पड़ता है, उन समाजी मसाइल को माज़ी में किस तरीके से हल किया गया है, उसके लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, तो इन सारी बातों की मालूमात जो है हासिल करने के लिए तारीख़ का इल्म होना ज़रूरी है। अब इतलाक़ की तारीख़ के शोबे में सिर्फ माहिरीन ही नहीं, यानी कि सिर्फ तारीख़ नवीस या माहिरीन ही नहीं बल्कि आम इंसान भी अलग अलग या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। जैसे कि लोग अजायब खाने या कदीम मकामात की सैर करने जाते हैं, तो जब ऐसे तारीख़ी मकामात या अजायब खानों की सैर करने के बाद उनके दिल में भी तारीख़ से मुतालिक जो है दिलचस्पी पैदा होती है और समाज में तारीख़ का शऊर परवान चढ़ता है। और फिर लोगों के दिल में अपने गांव और शहर में जो मौजूद कदीम तारीख़ी मकामात हैं उनकी हिफाजत और निगहदाश्त का जज्बा जो है उनके अंदर पैदा होता है और फिर वो जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कदीम मकामात की हिफाजत और निगहदाश्त के मंसूबों में भी शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से जो है कि इतलाक़ की तारीख़ में सिर्फ जो माहिरीन ही नहीं बल्कि आम इंसान भी अलग अलग तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। इतलाक़ की तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़। तारीख़ का ताल्लुक़ माज़ी के वाक़यात से होता है। मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर इन्हीं वाक़यात पर मबनी होती है। तारीख़ का ताल्लुक़ जो है माज़ी के वाक़यात से होता है, इस बात से तो आप सब लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। मौजूदा ज़माने में जो इंसानी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं या फिर जो इंसानी ज़िंदगी में तरक्की नज़र आती है वो सब जो है वो तारीख़ी वाक़यात पर डिपेंड होती है, मुनहसर होती हैं। ये वाक़यात सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों, फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं और इन हर शोबे की अलग तारीख़ होती है और इन शोबों की आइंदा की पेशरफ़त की सिमत, यानी इन शोबों में जो आइंदा होने वाली तब्दीलियाँ हैं, तरक्की हैं, वो सब कुछ जो है वो उनकी तारीख़ पर मुनहसर होती हैं या फिर डिपेंड होती हैं।
اس مناسبت سے تاریخ کا طریقۂ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، جیسے فہرائے فلسفہ، مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایت کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ فلسفہ یعنی کسی چیز کے بارے میں تفصیل سے، ڈیٹیلز میں باریک بینی سے مشاہدہ کر کے پورا تفصیل سے اس موضوع پر لکھا جاتا ہے، اور فلسفے کو سمجھتے وقت اس فلسفے کو جس زبان میں لکھا گیا ہے اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، سائنسی دریافتیں اور اصول سازی کا دور اور ان دریافتوں کی پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی ضرورت کے تحت سائنس کی ایجاد کی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اس کی شوق کو پورا کرنے کے لیے سائنس کی دریافت کی جاتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم کئی چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں جو سائنس کی دریافت ہیں، جس سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں، اور ان دریافت کے لیے جو پہلے سے موجود سائنسی علم ہے، یعنی جو سائنس کی تاریخ ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا، ٹیکنالوجی۔ زرعی پیداوار میں، اشیاء کی پیداوار میں، تعمیرات میں، انجینئرنگ وغیرہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی، ان تبدیلیوں کے پیچھے چھپی ہوئی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کس طریقے سے یہ تبدیلیاں رونما ہوئی، ان وجوہات کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ سائنس میں کسی چیز پر تجربہ کیا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ چیز بنائی جاتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ انسانی ارتقاء کی پیش رفت میں پتھر کے اوزار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والا سائنس اور اس پر مبنی ٹیکنالوجی کی ترقی انتہائی اہم تھی۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے پیداواری عمل میں کس طریقے سے ترقی ہوئی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا تعلق ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے کس طریقے سے ایک دوسرے پر ہمیشہ منحصر ہوتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انتظامی علوم۔ زرعی پیداوار، انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار اور خرید و فروخت کے انتظامات کے سلسلے میں ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی زرعی پیداوار، انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار اور خرید و فروخت کے سلسلے میں زمانے ماضی میں اس طریقے سے انتظامات کیے جاتے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ان لوگوں کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے، اس کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، تاکہ موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر انتظامات میں سہولت پیدا ہو۔ فنکار اپنے جذبات، خیالات، نظریات پیش کرنے کے لیے فن کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں تصویر بنائی تھی جس کے پیچھے اس کا کچھ مقصد تھا۔ کسی بھی فن پارے کی باریکیاں، فنکار کی ذہنیت اور اس کا مخصوص طرز فن، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسانی علوم۔ تاریخ، آثار قدیمہ، سماجیات، بشریات، سیاسیات، معاشیات جیسے علوم کی ابتدا اور ارتقاء کی تاریخ سمجھنا ان علوم کے مطالعے کا لازمی حصہ ہے، یعنی ان جو انسانی علوم ہیں، ان انسانی علوم کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کائنات کی وسعت اور اس میں انسان کے وجود کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے تجسس میں دنیا کے تمام انسانی سماج میں لوگ
اس کے متعلق قیاس آرایا کرنے لگے، یعنی کہ کائنات کا وجود کس طرح سے ہوا اور انسان کا ارتقاء، انسان کے وجود کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں لوگ کرنے لگے، جس سے کیا ہوا کہ مختلف قصے کہانیاں وجود میں آئی۔ اور ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے جو ہے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ عرفت اور تجارت، صنعت و عرفت اور تجارت کی وجہ سے سماج میں لین دین کے شعبے میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ لوگ جو ہیں تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں جا کے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے تہذیبی تعلقات کے جال مسلسل پھیلنے لگتے ہیں۔ یہ صنعت و عرفت اور تجارتی انتظامیہ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں بازار اور کاروبار کی شکلیں جو تھی الگ تھی، چیزوں کے بدلے چیزیں دی جاتی تھی۔ اب جو ہے بازار اور کاروبار کی شکلیں بدل گئی اور ان کے ساتھ ساتھ انسانی تعلقات کی نوعیت اور سماجی ساخت میں بھی تبدیلی آئی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تہذیبی ارتقاء، سماجی ڈھانچے، معاشی نظام وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور، یہ سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں تاریخ کا کیا استعمال ہے۔ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مذکورہ بالا سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب میں روزمرہ کے معاملات میں تاریخ کا کیا استعمال ہے، اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ ماضی کی کئی واقعات مرئی اور غیر مرئی صورت میں موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم عمارتیں، قلمی تحریریں، مجسمے وغیرہ کی شکل میں یہ چیزیں جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے دلوں میں جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو جانیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا پھر ہمارے آباء و اجداد کے فنون و روایت کی باقیات ہوتی ہیں، اور ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے اور یہ ہماری شناخت ہوتی ہے اور یہ ہم کو اپنے ہی ماضی کی جانب لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے دل میں اس تہذیبی ورثے کو اپنے اگلی نسل کی بھلائی کے لیے لمبے عرصے تک محفوظ کر کے رکھنے کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے اور ان کی حفاظت اور نگہداشت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی صورتوں میں موجود تہذیبی ورثے کی حفاظت اور نشو و نما کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے کئی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اطلاقی تاریخ کے ذریعے جو ہے مرئی اور غیر مرئی صورتوں میں جو تہذیبی ورثے موجود ہیں ان کی نشو و نما کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے کئی روزگار کے مواقع جو حاصل ہوتے ہیں۔ مختصراً ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اطلاقی تاریخ کی وجہ سے ہم اپنے آج اور کل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے موجودہ زمانے کی مناسب تفہیم اور مستقبل کے لیے مشعل راہ کے حیثیت سے جو ہے اطلاقی تاریخ کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ ثقافتی ورثہ، انسان کے ذریعے وجود میں آنے والا ورثہ مطلب ثقافتی ورثہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی ثقافتی ورثہ، مرئی مطلب جسے ہم چھو سکتے ہیں، اس میں قدیم مقامات، عمارتیں، اشیاء، قلمی تحریریں، مجسمے، تصاویر وغیرہ شامل ہیں۔ غیر مرئی ثقافتی ورثہ مطلب جسے ہم چھو نہیں سکتے، جس میں زبانی روایت اور اس کے لیے استعمال کی گئی زبان، روایتی علوم، تہوار، جشن منانے کے سماجی طور طریقے اور مذہبی رسومات، فنون کی پیشکش کا طریقہ، مخصوص روایتی مہارتیں، اس قسم کی روایت، طور طریقوں، مہارتوں وغیرہ کی نمائندگی کرنے والا گروہ شامل ہیں۔ قدرتی ورثہ، قدرتی طور پر وجود میں آنے والا ورثہ یعنی قدرتی ورثہ جس میں جانور، نباتات، پرندے شامل ہیں۔ آئندہ نسلوں کی بہبود کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ ناپید ہونے والے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنما اصول متعین کیے ہیں، یعنی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھلائی کی غرض سے
اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کو سنبھال کر رکھنے کی خاطر جو ہے عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنما اصول مقرر کیے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر عالمی وراثت کے مستحق مقامات، روایات وغیرہ کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ عالمی طور پر زبانی اور غیر مرئی ورثے کی فہرست میں شامل کی گئی بھارتی روایات: 2001 میں کیرالہ کی کٹی یٹم سنسکرت ڈرامے کی روایت، 2003 میں ویدم کی جاپ کی روایت، 2005 میں شمالی بھارت میں پیش کی جانے والی رام لیلا، 2009 میں گڑھوال اتراکھنڈ میں رمن کا مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ، 2010 میں راجستھان کا کالبیلیا لوک سنگیت اور لوک ناچ، 2010 میں مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کا چھاؤ ناچ، 2010 میں کیرالہ کا موڈی ایٹو مذہبی ڈرامہ اور ڈرامائی رقص، 2012 میں لداخ، جموں اور کشمیر کے بدھ منترم کے جاپ کی روایت، 2013 میں منی پور کی سنکرتن روایت، 2014 میں پنجاب کی ٹھٹیرا قبیلے کی تانبے اور پیتل کے برتن سازی کے فن کی روایت، 2016 میں نوروز اور 2016 میں یوگا۔ بھارت میں موجود عالمی ورثے کے مقامات میں کچھ تہذیبی مقامات ہیں، کچھ قدرتی مقامات ہیں۔ تو پہلے ہم تہذیبی مقامات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 1983 میں آگرے کا قلعہ عالمی ورثے کے مقامات میں شامل کیا گیا۔ 1983 میں اجنتا کے غار اور 1983 میں ایلورا کے غار، 1983 میں تاج محل، 1984 میں مہابلی پورم کے مندر، 1984 میں کونارک کا سوریہ مندر، 1986 میں گوا کے چرچ اور کانوینٹ، 1986 میں فتح پور سیکری، 1986 میں ہمپی کی تعمیرات، 1986 میں کھجوراہو کے مندر، 1987 میں گھارا پوری ایلیفینٹا کے غار۔ اس کے بعد بھارت میں موجود عالمی ورثے کے حامل تہذیبی مقامات کے بارے میں یہاں پر صفحہ نمبر 18 پہ مزید معلومات دی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد بھارت کے عالمی ورثے کے مقامات، بھارت کے عالمی ورثے کے قدرتی مقامات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا ہے 1985 میں کازی رنگا قومی باغ، 1985 میں کیول دیو کا قومی باغ، 1985 میں مانس کا جنگلاتی معمن، 1987 میں سندربن قومی باغ، 1988 سے 2005 تک نندا دیوی اور ویلی آف فلاورز قومی باغات کو عالمی ورثے کے مقامات میں شامل کیا گیا۔ 2012 میں مغربی گھاٹ، 2014 میں گریٹ ہمالین پارک۔ اس طریقے سے ان مقامات کو بھارت کے عالمی ورثے کے مقامات میں شامل کیا گیا۔ متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے، اطلاقی تاریخ کے تحت جو ہے مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ عجائب خانے اور دستاویزی حفاظت خانہ آرکائیوز، تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت، سیاحت اور میزبانی۔ اس میں جو ہے ایز اے گائیڈ یا پھر فوٹوگرافر کے طور پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تفریح اور مواصلاتی ذرائع، اس طریقے سے الگ الگ شعبے میں جو ہے روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر شعبے کے نظم و نسق میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو انسان جس شعبے میں جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس سے متعلق اسے تمام معلومات رہنی چاہیے اور اس شعبے میں اس کو ماہر ہونا چاہیے، تبھی وہ اس شعبے میں ترقی کر سکتا ہے۔ مثلاً ماہر تعمیرات انجینئر، تاریخ داں، ماہر آثار قدیمہ، عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ۔ اور یہ جو فہرست ہے یہی ختم نہیں ہوتی، قدیم مقامات اور اشیاء اور
عمارت کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے جو ہے مذکورہ شعبوں میں روزگار کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس سبق میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے عام انسان کے دلوں میں تاریخ کے تئیں جو ہے کس طریقے سے دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہیں اور اپنی تہذیبی اور قدرتی ورثے کی تحفظ اور نگہداشت کا جذبہ سماج میں کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھے۔